नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं सिंध तास मुआहदे के हवाले से। सिंध तास मुआहदा 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की लाइफलाइन है। भारत की जानिब से अगर कोई अहमकाना हरकत की जाती है तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। 1960 में ये मुआहदा तय पाया था, जिसमें वाज़ेह कह दिया गया था कि किसी भी सिचुएशन के तहत ये मुआहदा चेंज नहीं हो सकता। इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई झड़पें हुई हैं, कई जंग हुई है, लेकिन इस मुआहदे को मुअत्तल नहीं किया गया। हमने हाल ही में देखा कि इस्लामाबाद में भी सेमिनार हुआ, जिसमें इंटरनेशनल वफूद ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। अगर भारत ऐसी जारियत करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो फिर आलमी अदालत भारत को क्या नोटिस देगी, पाकिस्तान क्या करने जाएगा, इस तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नसीर साहब, माहिर अबी अमूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल आपके वक्त का। साथ ही वजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर आदिल का। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस्लामाबाद में हाल ही में हमने सेमिनार भी देखा, हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से दो टोक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया गया है भारत को। अगर भारत ये आबी जारियत करता है तो फिर सिचुएशन किस तरफ जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद इस मुआहदे का ज़ामिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सिंध तास मुआहदा है, पाकिस्तान ने भारत के साथ 1960 में ये मुआहदा तय पाया, जिसमें वर्ल्ड बैंक बतौर सालिस था और पाकिस्तान का इस वक्त जो इमेज है वो भी आलमी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान ने ये जो एक तो सबसे पहले 2025 में जब ये सिंध तास मुआहदे के ऊपर दोबारा एक इशू क्रिएट हुआ, पाकिस्तान ने जब वो जंग भारत से जीती, टेक्नोलॉजी की बेस पे जीती गई, ना कि रवायती तरीके से जीती गई, तो आलमी दुनिया को भी ये पता चल गया और मगरबी ममालिक, अमेरिका को जो सुपर पावर है, उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है और इनके पास अपना बचाव करने के लिए मौसर जो है ना हिकमत अमली भी मौजूद है, पॉलिसीज भी मौजूद है और टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। और पाकिस्तान का इसी तरह इंडिया चाइना ने साथ भी दिया जी। तो उसके बाद 2025 में ये इशू क्रिएट हुआ और उसके बाद इन्होंने भारत ने जो एक आलमी कॉन्ट्रैक्ट था उसकी खिलाफ वर्जी की। उसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में, क्योंकि इसका सालिस वर्ल्ड बैंक है, तो आलमी अदालत का पाकिस्तान के पास हर वक्त ऑप्शन मौजूद है, पाकिस्तान आलमी अदालत में भी जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारे लास्ट वीक के अंदर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुआ इस्लामाबाद में जो कि सिंध तास मुआहदे के ऊपर था और इसमें जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा थे उन्होंने अपना क्लियर मौक़िफ़ इंडिया के सामने भी रखा और जो मगरबी दुनिया से जिन लोगों ने शिरकत की उनके सामने भी रखा। एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे मुल्क हैं डाउन स्ट्रीम लेवल पे, अगर उनका कोई मुआहदा होता है अपस्ट्रीम मुल्कों के साथ, तो अगर वो भी भारत के नक्शे कदम पर चल दिए तो फिर किस तरीके से मुआहदे फुलफिल हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ये जरा इस वक्त जो है ना, ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, ये उसके अंदर ये चीज आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है वो आज से नहीं बल्कि पिछली कई दहाइयों से जो है ना ये हालात इसी तरह चल रहे हैं। हमने देखा कि सदर मुशर्रफ के दौर में भी कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशमकश चलती रही। इसी तरह आप पाकिस्तान जो है, इस वक्त जो पाकिस्तान की दुनिया के अंदर सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है। अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें, ये खास तौर पे ये जो पीस टॉक हुई ईरान की और अमेरिका की, इसके बाद जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की जो आलमी दुनिया के अंदर पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम हो गई है। अब इस वक्त किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के ऊपर जो अगर वो बुरी नज़र से देखेगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास दिफाई सलाहियत भी है और पाकिस्तान हालात का मुकाबला भी कर सकता है। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो देखिए एथिकली भी और लीगली भी और मॉरली भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई वर्ल्ड बैंक जैसा सालिसी होता है तो दोनों फरीकैन को चाहिए उस पर अमल दरामद करवाएं और अमल दरामद करना भी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत की भी बात होती है। अगर आप एक आलमी कॉन्ट्रैक्ट जैसे वर्ल्ड बैंक या यूनिसेफ या यूएन के किसी इंस्टीट्यूशन जो कि सालिस होता है और आप उस मुआहदे पे अमल नहीं करते जी, तो मैं समझता हूँ उस मुल्क की जो अमल दरामद नहीं करता या अमल नहीं करता उसकी पोजीशन ज्यादा आलमी दुनिया में खराब होती है। और भारत की जो पॉलिसीज हैं, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, वो ऑलरेडी भी उनसे काफी पीछे होता जा रहा है।
وہ اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ بھارت کسی بھی لا کو نہیں مان رہا ہے۔ وجہ صاحب یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک طرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے بھی جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کئی جھڑپیں ہوئی ہیں، کئی جنگیں ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان، لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ معطل نہیں ہوا۔ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات ہے، آپ نے جو اسرائیل کی بات کی، اسرائیل تو خود اس وقت بالکل دیوار سے لگا ہوا ہے، کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا ایران کے تناظر میں۔ ڈاکٹر عادل، اچھا یہ میرا کویسچن جو ہے وہ وجی صاحب سے بھی تھا۔ جی وجی صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر۔ جی بہت شکریہ خدیجہ۔ دیکھیں یہ ابھی جو 1960 کی سلطہ واٹر ٹریٹی جو ہے، میرے خیال میں ابھی سب سے سیویئر کرائسس ہے پچھلے 65 سال میں، جب سے یہ ٹریٹی وجود میں آئی ہے۔ یہ جو ہماری ٹریٹی تھی، یہ مختلف جو بڑی جنگیں ہیں 1965 1971 جو ہماری مختلف جھڑپیں ہوتی رہی، اس میں یہ سسٹین رہی اور یہ کام صحیح چلتے ہیں۔ اچھا، لیکن جب سے یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ آیا، ہم نے یہ دیکھا کہ آئی تھنک 2016 سے پرائم منسٹر مودی نے بیان دیا جی کہ خون اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور اس کا بہت سیویئر ایفیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، بیکاز پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ پاکستان ریجیکٹ کرتا ہے مکمل طور پہ انڈیا کا یہ موقف جو ہے کہ وہ یونیلیٹرلی اپنی بغیر مشورہ کیے ہوئے یہ یونیلیٹرلی سسپینڈ کر سکتے ہیں انڈو پاسفک ٹریٹی، یا کوئی میجر انٹرنیشنل ٹریٹی کو وہ پانی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے، تو یہ مکمل طور پہ پاکستان اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، جب پاکستان اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ صرف اپنا ذاتی کوئی نقطہ ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جو انڈو پاسفک ٹریٹی کا ہم نے سیمینار کیا پچھلے آئی تھنک جون کے آخری ہفتے میں، تو مختلف انٹرنیشنل جو آبزرورز تھے، کمنٹیٹرز تھے، انہوں نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ ہمارے فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ ٹریٹی جو ہے یہ ایک پانی جو ہے پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، کہ بہت آسانی سے جو 3 ایسٹرن ریور ہیں وہ انڈیا کو حوالے کیے گئے ان کا پانی، اور جو 3 ویسٹرن ریور تھا ان پاکستان کے حوالے کیا گیا، اور اس کا آپریشن امپیکٹ ہوگا۔ اور پاکستان پانی جو ہے، اور جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی، اور کشمیر شہرگ ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ادھر سے پاکستان کا جو انڈس واٹر ہے وہ فلو کرتا ہے، تو یہ یقیناً اس کے اوپر پاکستان کے پاس مختلف آپشن اویلیبل ہیں۔ اور یہ میں ایک اور بات ادھر کہنا چاہوں کہ ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیبرڈ وارفیئر، اس طریقے سے انڈیا جو ہے اس نے پہلے دیکھا کہ جب جنگی حکمت عملی سے اس کو مکھی کھانی پڑی، چاہے وہ 2019 کا چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو یا پھر پچھلے سال کی جو ایک انہوں نے ان کے 7-0 کا سکور ہوا آپریشن بنیان و مرصوص میں پاکستان پر تاریخی فتح حاصل ہوئی، تو وہ مختلف طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک irritant کریٹ رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ورلڈ بینک کی کمپلیٹ وہ ایک سائلنٹ پارٹنر نہیں بلکہ وہ ایک میڈیٹر اس میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جو کہ اب تک مانی اور جانی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت سکسیسفل ٹریٹی تھی، لیکن بالکل ٹھیک ہے۔ وجی صاحب، ڈاکٹر منور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپریشن سندور کا تو پاکستان نے تندور بنا دیا تھا، اور اب بھارت جو ہے وہ آبی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ موقف بھی یہی ہے انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے کہ پاکستان کے ساتھ اگر بھارت یہ کرتا ہے تو پھر ورلڈ بینک جو ہے وہ اس کا ضامن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی بے وقوفی ہوگی، احمقانہ حرکت ہوگی؟ سر ان میوٹ کر دیں۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل آرڈر موجود ہے یا رپچرڈ ہے۔ مارک کارنے تو کہتا ہے کہ آرڈر ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ اب جس آرڈر کے تحت آپ کی ریجیمز، بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی قوانین وہ کام ہی نہیں کر رہے، اگر وہ کام کر رہے ہوتے تو امریکہ دندناتا ہوا لوگوں کے ملکوں کے اندر انٹرونشنسٹ پالیسی اختیار کرتا، اسرائیل 6 ممالک کے اوپر حملہ کرتا، تو لہٰذا ان کو دیکھا دیکھی انڈیا بھی روگ اسٹیٹ کا بیہیویئر اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا نے پہلے پاکستان کو ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی ہے، ای یو ڈس انفولیب اس کی مثال ہے جو کہ پکڑی گئی یورپ کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کو کی ڈسٹرکشن کی جائے بیکاز ان کے پاس ملٹری پاور ہے۔ مئی میں انہوں نے زور آزمائیگی 2025 میں منہ کی کھانا پڑی۔
اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا ایک ارادہ کیا اور 24 جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جن کے بارے میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ راجیش پوار نے ریکارڈ کے اوپر کہا کہ ہم انہیں فائنینشلی ہیلپ کر رہے ہیں، اسرائیل ٹیکنالوجیکل ہیلپ دے رہا ہے تاکہ پاکستان اور ایران کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. جب وہاں پہ بھی پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے ان کی کمر توڑ دی تو اب وہ واٹر کو ویپنائز کر رہا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے جواب بڑا کلیئر ہے کہ ہم اس ہاتھ کو ہی کاٹ دیں گے جو ہمارے پانی کو روکے گا. لیکن یو آر لیونگ ان اے ریئلسٹ ورلڈ جہاں پہ اگر کوئی ایکشن لیتا ہے تو اسے ڈٹر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ڈٹر نہیں کیا تو انہوں نے اس وقت جو چناب ہے اور بیاس ہے اس کے درمیان میں لنک نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 1.73 ملین ایکڑ پانی روکنے کی وہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں اور جب چاہتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی کو روک دیتے ہیں. تو اس حوالے سے چائنا کے ساتھ مل کے یا تو بھارت کے پانی کو روکنا ہوگا اور ساتھ میں نیریٹو کنسٹرکٹ کر کے انڈیا کے خلاف چلانا ہوگا اور انٹرنیشنل باڈیز کے ذریعے سے پریشر ڈالنا ہوگا. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل، چائنا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ڈاؤن اسٹریم ملک کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان ہے، پھر اس سے اوپر بھارت، لیکن بھارت سے اوپر چائنا ہے. تو اس وقت پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں عالمی سطح پہ. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ چائنا اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ چائنا کے جو نیگوسیشن ٹرمز ہیں وہ چائنا کے ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور روٹ ہے اس میں چائنا کے بہت سارے انٹرسٹ بھی ہیں اور یہ اتنی لمبی جو سڑکوں کا سلسلہ چائنا کے ساتھ بنایا جا رہا ہے کہ دو طرفہ تجارت کو جو ہے نا اوپر لے جانے کے لیے بنایا جا رہا ہے. اور چائنا کے بہت سارے انٹرسٹ ہیں کیونکہ پاکستان میں جو مائنز اور منرلز یہ بھی جی ڈاکٹر عادل مل کے بہت سارے انہوں نے ایسے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں. اسی طرح بلیک گولڈ جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے سرمایہ کاری کرنے. تو جو نیگوسیشن ٹرمز ہیں چائنا ڈائریکٹ میرا خیال میں کبھی بھی انڈیا کے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ انڈیا کو بھی پتا ہے کہ جو 2025 کی جنگ ہوئی اس میں جو ٹیکنالوجی یوز کی گئی اس میں چین نے پاکستان کو کس حد تک سپورٹ کی. اچھا ڈاکٹر عادل یہ بتائیے گا، راجستھان جو کہ ایک ریگستان ہے، بھارت کا یہ پلان ہے کہ پاکستان کا پانی موڑ کے اس زمین کو زرخیز کیا جائے، راجستھان کے حوالے سے بھی ان کی کوئی پلاننگ سامنے آئی ہے؟ دیکھیے یہ تو ابھی میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں اور خاص طور پہ عالمی ایک فورم ایسا بننا چاہیے کہ سائنٹیفک کمیونٹی ہر کنٹری کی بیٹھے اور اس کے اوپر ایک سسٹینیبل پالیسیز بنائی جائیں. جب وہ سسٹینیبل پالیسیز بنائیں گے اس کے تحت آگے بہت سارے اچھے پروجیکٹس بھی ہو سکیں گے اور یہ جو پانی کا مسئلہ ہے دونوں ملکوں کا یہ حل ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں سیلاب آتے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے کچھ پانی اپنا اس طرف چھوڑ دیا. تو اس قسم کے پرابلمز یہ تبھی ہم سارٹ آؤٹ کر سکیں گے جب ایک سائنٹیفک کمیونٹی دونوں ملکوں کی آپس میں بیٹھے گی. اور اس کے لیے جو ہے نا ورلڈ بینک جو ہے آلریڈی سالس ہے، اس کو اپنا عملی کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بھارت سے کہیں نیچے ہے، بلکہ عالمی دنیا میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ بھارت سے کئی اوپر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل آپ کے وقت کا. ان کے ہمراہ تھے ڈاکٹر منور حسین، آپ کا بھی بہت شکریہ. کمڈور وجیہ الحسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اب یوں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. اسرائیل بھی کسی بھی پالیسی اور قانون کو نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ ایک پرانا معاہدہ جو کہ 1960 میں طے پایا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان، اب بھارت اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسلام آباد میں جو سیمینار منعقد ہوا اس میں انٹرنیشنل وفود آئے جنہوں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.